और सलाम जी, प्रोग्राम जवाब खपे के साथ में हूं इम्तियाज मीर। तारीखी पाकिस्तान की फतह है, जिस तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं ये नहीं कह रहा। पूरी इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया के टॉप लीडिंग जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक मिथ जो थी रवायती और गैर रवायती, उसको भी तोड़ दिया। और पावर ऑफ गेम्स के अंदर जो पाकिस्तान ने एक बड़ी तब्दीली, आपको पता है कि पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है, और ये हैरान कर दिया पूरी दुनिया को। और जिस तरह जवाब दिया, पाकिस्तान ने एग्रेशन नहीं की थी, हमारे खिलाफ ये एग्रेशन की गई थी। मुझे ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर है, दिफाई तज्जिया निगार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलामुअलैकुम मीर साहब, कैसे हैं? ब्रिगेडियर साहब, आप इसके ऊपर क्या आपका तज्जिया होगा? जिस तरह एक तो जवाब आपको पता है एग्रेशन का, ऐसा जवाब दिया जो जियो पॉलिटिक्स को बड़ा चेंज कर दिया है, अब क्या कहेंगे इसके हवाले से? मीर साहब, आपको याद होगा आपके प्रोग्रामों में भी और दूसरे चैनल्स पे भी और मेरे आर्टिकल्स में भी पिछले मैं 1.5-2 साल से ये चीज बार बार रिपीट कर रहा था कि हमारे यहाँ कुछ लोगों का बयानिया होता था कि जी पाकिस्तान छोटा मुल्क है, और हमारे कुछ लिबरल्स हम में डिप्रेशन पैदा करते थे। सही। और मैं हमेशा कहता था कि वी आर नॉट ए स्मॉल कंट्री, वी आर ए वेरी बिग पावर, 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, जिसमें से 40% हमारी यंग लॉट है, और हमारा माजी 1000 साल की जो तारीख है मुसलमानों की, उसका ज़मीन है। और इसका नतीजा आपने देखा कि ये जो मिस कैलकुलेशन मिस्टर मोदी और इनके प्लानर्स ने पाकिस्तान के बारे में की थी, क्योंकि आपको याद है मैंने कहा था कि ये पहलगाम का जो वाकया हुआ है ये इनसाइड जॉब है, एंड इट हैज बीन क्रिएटेड टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। सही। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के अंदर से प्रेशर बढ़ा था कि जी पाकिस्तान का सबक सिखाया जाए। तो जो पिछले 4 दिन में हुआ है, मैं ये समझता हूं कि इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर फॉर द होल पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, एंड ऑल्सो फॉर द होल नेशन। सही। इन 2 या 3 दिनों में, रादर आखिरी दिन में, साउथ एशिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है, that has been altered once for all, at least for some time. इसमें इंडिया को रीबिल्ड करने में बहुत पैसा और टाइम लगेगा, और एक एस्टीमेट के मुताबिक जो उनके लॉसेस हुए हैं, दे रन इनटू समथिंग लाइक $83 billion in infrastructure and weapons and equipment. Besides the bloody diplomatic nose which the world has seen. दूसरी बात, इंडिया का जो ड्रीम था to become a permanent member of Security Council, I think that stands shattered for quite some time. और तीसरी, वो जो अपने आप को साउथ एशिया का चौकीदार कहता था, I think that myth has been broken. और उनको शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम जो ये जंग लड़ रहे थे, ये पाकिस्तान की अपनी एग्जिस्टेंस की जंग थी। सही। जबकि इंडिया के जो प्लानर थे, वो जो जंग लड़ रहे थे, वो परपेचुएशन और हेजेमनी की थी। तो दोनों में बहुत फर्क है। सन त्जू ने कहा है कि व्हेन एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक, फाइट। तो पाकिस्तानी कौम ने ये साबित कर दिया, जिसके बच्चे खड़े होके देखें
کہ ہاؤ دا فتح از بینگ فائرڈ, اس قوم کو اب کیا کہیں گے آپ؟ جی برگی صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایگزسٹنس کی جنگ تھی اور پاکستان نے یہ ثابت کیا, اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے جو ہے بڑے فاتح ہوئے. آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہوتے, ہمارے انفلوئنس میں تو کبھی نہیں رہا انٹرنیشنل میڈیا. انہوں نے بھی کھل کے یہ چیزیں, ایک جتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا وہاں سے ایک پورا بلیک آؤٹ ہے, میڈیا پورا وہاں کا آپ کو پتا ہے, ایک وار ہسٹیریا جس طرح پیدا کیا گیا. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کے چیزیں بتائی ہیں, سب کچھ رکھا ہے کہ اتنا نقصان ہوا, اتنی شہادتیں ہوئی. وہاں سے ایک پورا چپ ہے, ایک چیز خاموشی ہے اور کوئی آواز وہیں سے نہیں. دوسرا ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے جو بڑی شکست ہے, کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کی $83 بلین کی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل میڈیا کی خبر ہے. سو وہ بھلے اپنے عوام سے چھپائیں, لیکن انڈیا کے عوام جو ہیں بڑے پڑھے لکھے اور عقل مند ہیں. دے نو وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان دی بیٹل آف کمیونیکیشن آلسو, جس طریقے سے ہم نے ان کا جیمنگ کی ہے سائبر اٹیک کر کے, دیٹ ہیز آلسو been quite a surprise to India, or world over also it has been taken up, with a complete surprise. And جہاں تک کہ میں نے رپورٹس کو پڑھا ہے اور کمنٹریز کو سنا ہے کہ these air battles, یہ پلاننگ جو ہماری ہوئی ہے, اس میں 3 چیزیں ایز اے ملٹری آفیسر I have been part of 3 wars, آپ کو پتا ہے اللہ نے بڑی عزت دی تھی, ستارہ جرت بھی دنوں دفعہ, کہ آرٹیکولیشن آف کمانڈ جو اس دفعہ تھی within 3 forces, I think that was superb. I congratulate on that to pass all the 3 forces. Number 1. Number 2, جو ہماری انٹیلیجنس گیدرنگ تھی, I congratulate all those people who were responsible for gathering this intelligence. So I must admit that a superb job has been done. Teesra, of course, when you have the articulation, you have the intelligence, the teesri jo badi cheez hoti hai implementation. So implementation was superb. آپ نے جس طریقے سے پاکستان فورسز نے اس کو ہینڈل کیا ہے, یہ مبارکباد کے مستحق ہے. اسی کے ساتھ برگیڈیئر صاحب, کل آپ کی نظر سے مودی جو خطاب کر رہا تھا, آپ کو کیا لگا؟ فرسٹریشن, وہی دھمکیاں, آپ کو پتا ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانا, اپنی ناکامی کو آپ کو پتا ہے, ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی ڈیفیٹ کو جس طرح وہ چھپا رہا تھا, کوشش کر رہا تھا. ایک دنیا کے اندر ایک اور چیز بھی آئی, انڈیا آئسولیٹ تھا پوری دنیا میں, ہمیں ایک سپورٹ تھی, اور دوسرا امریکن کا بیچ میں آنا. پہلے امریکن نے منع کیا, اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ اپروچ کیا, ہم نے اس چیز کو ویلکم کیا, مودی کو ویلکم کیا, ہم نے کہا کہ وہ آئے, وہ میڈیٹ کرے, انہوں نے میڈیٹ کیا. آگے کشمیر کا معاملہ بھی جس طرح گلوبلائز ہوا ہے, جس طرح ٹیک اپ ہوا ہے, کیا کہیں گے برگیڈیئر صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی صاحب کی جو تقریر ہے وہ ایک پولیٹیکل اسپیچ ہے. برگیڈیئر صاحب, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, تھوڑا سا اگر آگے پیچھے ہوں تو آپ کو ہم صحیح طریقے سے سن پائیں, کیونکہ آواز صحیح نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ بات کریں سر. ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں, آپ صحیح. اچھا, دوسری بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسٹر مودی از اے انجرڈ snake, اور he will attack you again. ہمیں we have to be very careful as a nation, اور ہمیں اپنے آپ کو
बचाना पड़ेगा उनसे, क्योंकि सही। ये जिस तरीके से उन्होंने 1962 के बाद, आपको याद है, अमेरिका से वेपन वो मेरा ख्याल फिर वो दोबारा अभी जिस तरीके से जहाज आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो फिर वेपन कलेक्शन सेपरी पे लगे हुए हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। और अमेरिकन ने जो मदद की है आप जंग बंदी में, वो उनके अपने इंटरेस्ट है। मेरे अपने ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिटिक्स जो भी हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को बचाया है सही। और उनको सेव किया है, बिकॉज बहरहाल उनको वो चौकीदार बनाना चाहते थे। ऑल्दो अब ये जो है चौकीदार बनता है या नहीं बनता है, दैट द टाइम विल टेल, लेकिन ये है कि उन्होंने इंडिया को बचाया। बिगड़ साहब, उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का आना मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं, और उनकी पॉलिसी के अंदर जिस तरह वो पहला दौरा आपको पता है और जिस तरह वो आ रहे हैं मिडिल ईस्ट का किया है, कंटिन्यू वो अभी उनका शुरू हुआ है, क्या कहेंगे गजा के ऊपर? आपको लग रहा है कि उनकी पॉलिसी चेंज होने जा रही? ईरान के ऊपर उनकी पॉलिसी चेंज हुई, हमास के साथ उन्होंने डायरेक्ट एक राब्ता किया है, सब कुछ किया है, उनके साथ बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस दौरे के ऊपर? आपका क्या तज्जिया है? मेरा अपना जो ख्याल है जी, देखें, जो मिडिल ईस्ट का दौरा है वो तो पहले से प्लान था, ये एकदम नहीं हुआ है। नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले शुरू में इंग्लैंड जाते थे, हाँ, बट दिस इज फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट के पास पैसा है और मिस्टर ट्रंप इज ए बिजनेसमैन फर्स्ट एंड ए पॉलिटिशियन लेटर, और वो देख रहा है कि कैसे उनसे पैसे को खींचना है। तो वो $600 बिलियन की बात कर रहे थे, वो ट्रिलियन की बात करता है, तो मैं कहा 600 भी अगर वो हो जाए तो बहुत बड़ा रकम है ये। सही। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट गजा पे आएगा या नहीं आएगा, ये तो डिपेंड करता है कि हाउ द अरब लीडर्स negotiate, how they propel themselves in the negotiations, how they use their weight of the financial cost। ये सारी चीजें तो उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। आई थिंक आने वाला टाइम बताएगा कि वेदर दे कम अप टू द मार्क और दे डोंट कम अप टू द मार्क। बिगड़ साहब, आपको जो उनकी अमेरिका फर्स्ट आपको पता है उनकी अप्रोच है, वो स्टांस है उनका बड़ा क्लियर है। आपने इशारा भी दिया कि वो सबसे ज़्यादा बिजनेस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। चाइना के साथ एक ट्रेड डील हुई आपको पता है, यमन के साथ उन्होंने जंग बंद कर दी, इजराइल को बाहर रखा उन्होंने। क्या कहेंगे इससे? वो अपनी सियासत, वो अपना बिजनेस, वो अपना कारोबार अपनी सोच से और अमेरिकन इंटरेस्ट को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उन्होंने अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें भी ये चीज बार बार कही थी, और आपको पता है कि मिस्टर ट्रंप को जो जीत हुई है वो मिडिल अमेरिका के वोटों से हुई है। तो वो इस बात को उन्होंने हमेशा आगे रखना है कि अमेरिकन को रिस्ट्रक्चर कैसे करना है। सही। और आप देखिए जो अभी डील हुई है ब्रसेल्स में बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, वो इस चीज को साबित करती है कि मिस्टर ट्रंप इज ए वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन। वो अपने आप को पानी की तरह मोड़ लेता है जहां उसकी जरूरत होती। तो मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस्टर ट्रंप इज नॉट ए ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, सही। ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो दैट इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेड साहब, आपने टाइम दिया। ना ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम राजी, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है स्विट्जरलैंड से हरमिंदर सिंह खालसा, खालिस्तान तहरीक के रहनुमा है। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी मीर साहब। सरदार साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक हमला हुआ, एग्रेशन हुई, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया,
اور انڈیا مودی آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. جس طرح سکھ رہنماؤں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا پوری دنیا کے اندر, چاہے کینیڈا ہو, یو کے ہو, آسٹریلیا ہو, کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بات شروع ہوئی پہلگام سے, صحیح. اور پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ ابھی جتنے بھی انالیسس ہوئے ہیں ان کو اس سے یہ صاف واضح ہو گیا کہ یہ واقعہ خود گورنمنٹ نے کرایا تھا, اور وہ کروایا بھی اس لیے تھا کہ تاکہ وہ ایکچولی تھوڑے سے کلیئر نہیں تھے اس معاملے میں کہ بھئی ان کو تھا کہ بھئی یہ واقعہ کروا کر پاکستان پر اٹیک کر دیں گے. پر جو انہوں نے شروع کیا تھا پچھلے ہفتے جو شروع کیا, اس کے بعد جو پاکستان فوج نے اس کا جواب دیا ہفتے کو صبح, تو کمال کر دیا. ایسے تو یہ پہلے اگر ہو جاتا تو اتنے یہ جو سیز فائر کی بات چلی تھی نا ہفتے کو, دیکھیے صبح ہوا یہ واقعہ اور اس کے بعد یہ سیز فائر کی باتیں شروع ہو گئیں. اب بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ بھائی ایک تو وہ کسی بھی صورت میں آپ کا پاکستان فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی سردار صاحب. ہاں سردار صاحب کی ویڈیو کال ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. کوشش کریں گے کہ ہم ان کو دوبارہ لیں, کیونکہ وہ بڑی اہم چیز کہہ رہے تھے, اور ایک ریئلٹی پہ بیس, جس طرح وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سردار ہرمندر سنگھ خالصہ, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ لیں. جو پاکستان یعنی کہ DGISPR نے جو کھل کے چیزیں کہی ہیں وہ آپ کے سامنے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ایک طاقتور ریاست ہے, مضبوط ریاست ہے, مضبوط فوج ہے, اور دنیا کی ٹاپ لیڈنگ ملٹری ہے, جس نے منہ توڑ جواب دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان نے اس خطے کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے, اور پاکستان نے ایگریشن کا جواب دیا. پاکستان نے بڑا ریسٹورنٹ کرایا ایکسرسائز کیا تھا کہ یہ ڈی اسکلیٹ ہو, لیکن ان کے ایک ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کوئی. سردار صاحب ڈسکنیکٹ ہوئی تھی ویڈیو, جہاں ڈسکنیکٹ ہوئی ہے وہیں سے آپ بات کو شروع کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ تو جو واقعہ تھا یہ کرایا خود انڈیا نے کرایا, اور دوسری بات ہے اس نے اٹیک کر دیا, اور اٹیک میں بعد 3 دن کے بعد آرام سے, اور میں اس میں جو پاکستان افواج ہے, پاکستان جو فوج ہے, اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کمال کیا انہوں نے سیٹرڈے کو, شنیوار کو, ہفتے کی پر روز جو صبح ہے نماز ادا کر کر فوج نے پورا اللہ سے اجازت لے کر اپنا کام شروع کیا. اور آپ نے دیکھا کہ ود ان منٹس یہ بات شروع ہوگی کہ سیز فائر کی بات شروع ہوگی, اور صبح چڑھتے چڑھتے یہ بات ہوگی کہ سیز فائر ہونا چاہیے. صحیح. تو اس پر میں یہاں پر ایک چیز اور آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک تو وہ معلوم ایکچولی پورا معلوم نہیں تھا, صاف ظاہر نہیں تھا کہ افواج جو پاکستان فوج ہے وہ اتنے آرام سے, اور 3 دن کے بعد انہوں نے جو جواب دیا, اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے جو اندرونی حالات ہیں, وہ کشمیریوں کا مسئلہ ہو, وہ سکھوں کا مسئلہ ہو, وہ تامل کا مسئلہ ہے, ادھر وہ ناگا لینڈ کے والوں کا مسئلہ ہے, تو یہ ان کے اندرونی جو حالات ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہیں. اور اس کے اوپر را نے اپنے تھنک ٹینک سے, یہ میں آپ کو آپ کے مادھیم سے بتا دوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ انہوں نے شروع کیا نا جو اٹیک, اس سے پہلے ان سے تھنک ٹینک سے انہوں نے یہ انالائز کرایا کہ یہ بتائیے کہ سکھ فوج ہے اس کی جو سائیکی ہے وہ اندر سے کیا سوچتے ہیں. تو انہوں کے تھنک ٹینک نے یہ بتایا کہ ان کے دلوں میں دربار صاحب کا جو واقعہ ہے 1984 کا جو ساقہ ہے وہ ابھی تک زندہ ہے, اور اس صورت میں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھیے میں یہاں پر آپ کو ایک چیز واضح کر دوں
کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک منصوبہ تیار کیا صحیح. جو ہمارے پاس خفیہ اداروں کے پاس سے ہمارے پاس پہنچا، کہ اس کو انہوں نے آپریشن فتح ڈور کا نام دیا، اور اس کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ بھئی جو سکھ فوجی ہیں جن کے دلوں میں 1984 کا جو واقعہ ہے، جو ساکہ ہے، جو سانحہ ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے، تو انہوں نے یہی کیا کہ آپ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی لائی جائے تاکہ یہ جو ہیں یہ پاک افواج کے اوپر آرام سے ان کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے ایموشنلی بلیک میل کرنے کا طریقہ اپنایا، صحیح. اور وہ کہا کہ کیا اپنے افواج میں یہ بات پھیلائی کہ ایسا ہے کہ جو کرتارپور صاحب کا جو کوریڈور ہے اس کے اوپر آپ کو ہم تحفے کے روپ میں دیں گے، سکھوں کو کہا یہ تو وہ تو یہ تھا کہ جب سکھ جو ہیں وہ کرتارپور کا نام سنیں گے، یہ کرتارپور صاحب وہی ہے کوریڈور جس کا باجوہ صاحب، جو جنرل باجوہ صاحب تھے اس وقت کی سرکار تھی، جنہوں نے ایک بہت ہی مطلب کہ جس کا مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ ایسا تحفہ دیا سکھوں کو، تو وہ ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے تھے کہ بھئی ایسا کریں گے تو جو فوج ہے، جو سکھ فوج ہے، وہ کرتارپور صاحب کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے۔ ایک تو بات یہ تھی، پھر انہوں نے آپریشن فتح ڈور کو شروع کیا کہ اندرونی جو ان کے تھنک ٹینک انہوں نے اس پر ورک کیا، پر یہ چیز ہمارے پاس بھی پہنچی تو ہم نے بھی اس پر ورک کیا، اور ٹھیک ٹھاک اللہ کی مہربانی سے، میں بڑا نہیں بولتا ہوں، اور ہم نے ورک کیا، بہت اس میں ورک کیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پاکستان میں تھا تو آپ کے ہائر آفیسر کہتے تھے کہ بھئی آپ جو اگر ہمارے سامنے کھڑے نہ ہونا تو ہم تو دلی کو کبھی بھی جا کر اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور فتح کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے سرکار سے اور ساری فوج سے، اب تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہیں، اب تو شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ یہی چیز تھی، یہ ایک تو تھا فوج کا حملہ، اور دوسرا تھا ان کو معلوم تھا کہ سکھ فوج جو ہیں، سکھ جو فوجی ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، سکھ فوجیوں کے علاوہ سے جو عوام ہے، سکھ عوام ہے، وہ بھی کسی بھی صورت میں وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گی، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کس مکار کی طبیعت کے مالک ہیں یہ سارے، اور یہ کہاں سے جا کر ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اور سیز فائر کا بھی آپ نے سارے کوشچن مجھے اکٹھے کر دیے تھے، تو سیز فائر کا جو ہے، میں یہ گزارش، بہت مانا گزارش ہے جو ہم نے انالیسس کیا ہے اس کا، وہ اگر آپ پاسٹ میں جائیں گے، ماضی میں جائیں گے، تو کوئی مجھے ایک معاہدہ یہ لا کر دکھا دیجئے جس پر بھارت، ہندوستان، ان کی گورنمنٹ، ان کی ایجنسیاں پوری اتلی ہوں۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم، ہمیں تو بہت اچھا ہمارے ساتھ ہوا کہ کیسے کیسے معاہدے ہمارے ساتھ ہوئے اور کیسے کیسے انجسٹس ابھی تک ہو رہے ہیں۔ دوسری آپ نے بات کی کہ جو بین الاقوامی، جو گلوبلی انٹرنیشنل لیول پر جو ہمارے ساتھ ہوا، دیکھیے وہ ہے ٹرانسنیشنل ریپریشن۔ اس کے تحت ہردیپ سنگھ نجر جی کو مارا گیا، شہید کیا گیا، انگلینڈ میں شہید کیا گیا، اور پاکستان میں بھی شہید کیا گیا۔ مجھے یہاں پر تھوڑا گلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ کی سرکار کے ساتھ گلہ ہے۔ دیکھیے جب شہادت ہوئی ہردیپ سنگھ جی نجر کی وہاں پر کینیڈا میں، تو اس کے بالکل 24 گھنٹے کے بعد ہی ٹروڈو صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو بھارت نے کیا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں نہیں، پر ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیے جسٹس جو ہوتا ہے نا، اس میں اگر اسلام کو لیں گے یا کسی بھی دھرم کے اس کو اوپر چلیں گے آپ، خاص کر میں ابھی پاکستان میں ہوں، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے تحت سرکار کو کھلے عام اس کی تحقیقات، انویسٹیگیشن کرانی چاہیے جو سکھ ہمارے وہاں پر مارے گئے۔ اور دیکھیے یہ تبھی ہوگا جب آپ افواج میں کوئی بہادری کی کوئی سیما نہیں ہے، کمال کے بہادر ہیں آپ کے لوگ، مطلب کہ وہ تو ان کے پاس ویپنز ہوں نہ ہوں، ان کو معلوم ہے کہ ہم خالی ہاتھ بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پر بات یہ ہے، یہ تو ایموشنز ہو گئے، ہمارے سینٹیمنٹس ہو گئے،
اور یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحیح. جو بلیک شیپس ہیں، جو بلیک شیپس ہوتی ہیں نا میر صاحب، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. جو دیمک ہوتا ہے نا، دیمک اگر درخت کو لگ جاتا ہے نا، وہ دیمک دیکھنی پڑے گی. وہ افواج کو، ایجنسیز کو جو ہے وہ دیمک کو سائڈ پر کرنا پڑے گا، تبھی ہم اس سے جیت تو ہم جائیں گے، لیکن ہمیں ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا. صحیح کہیں سردار صاحب. دوسری ایک اہم چیز جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، جس طرح جی امرتسر کے اوپر حملہ کیا گیا، ایک تاثر دیا گیا، جس طرح پھر آبادی کو خلاف کرنے کے لیے وہ بھی چیزیں ایکسپوز ہو گئی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بھی بات جو آپ نے کی نا، بہت اچھی بات ہے کہ ایکسپوز ہوئی. اس پر ڈی جی جو آئی سی پی آر کے آپ کے تھے، ڈی جی صاحب، ہاں. انہوں نے کمال کیا. ود ان منٹس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ انہوں نے بالکل انکوائری کروا کر بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ انڈیا نے خود کیا ہے. یہ تو صاف واضح ہے کہ انہوں نے خود کیا. اب مجھے یہ بتائیے 1971 میں جب انہوں نے وہ ایک بمبارمنٹ کی کرتارپور صاحب کے اوپر، تو وہ جو گولا تھا، وہ جو بم تھا، وہ کرتارپور صاحب کے جو گرو نانک پاشا کے مبارک ہاتھوں سے جو کھو ہے جو ہے نا، اس میں جا گرا، اور وہ بالکل چلا بھی نہیں. اور جب یہ کرتارپور صاحب کوریڈور کا پہلے اس سے جب اس کی سیوا شروع ہوئی، جس میں جنرل ناصر صاحب تھے، بھائی شام سنگھ جی تھے، اور ویر جی تھے ہمارے وہاں پر، انہوں نے کیا کمال کا کام کیا ادھر. اور جب وہ سیوا کر رہے تھے، وہ بام انہوں نے نکالا، اور بام وہ چلا ہی نہیں تھا. اگر 1971 میں یہ کرتارپور صاحب کے اوپر بم بمبارمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر گولے برسا سکتے ہیں، تو یہ تو معمولی بات تھی. ان کو معلوم تھا کہ میں نے جو بات کہی ہے نا فتح ڈور کی، جو آپریشن فتح ڈور انہوں نے شروع کیا، اس کا یہ حصہ تھا کہ صحیح. ہم دربار صاحب کے اوپر، امرتسر کے اوپر ایک بم پھینکتے ہیں اور لگاتے ہیں اس کا الزام پاکستان کے اوپر. پر میں صدقے جاؤں ان کے ڈی جی صاحب پر، انہوں نے ود ان منٹس اس کو بتا دیا کہ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم ایسے گری ہوئی چیزیں سازشیں نہیں کرتے ہیں. یہ گری ہوئی سازشیں ان کے راہ کے حصے میں آئی ہیں. سردار صاحب، آپ باہر کی دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ بھی بڑا دنیا کے سامنے کلیئر ہو گیا، امریکن کے سامنے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ان کا جو بیانیہ تھا، نیریٹو تھا، وہ بھی پٹ گیا. کیا کہیں گے سردار صاحب اس کے اوپر؟ میں کٹ گئی تھی، دوبارہ بولیے. میں نے کہا کہ ان کا جو بیانیہ تھا انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ بھی پٹ گیا. ایک امریکن کے پاس خود ہی گئے تھے، بھائی آپ جو ہے نا سیز فائر کرائیں. تیسری پوری دنیا میں جس طرح مودی انڈیا آئسولیٹ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے. پاکستان کے ساتھ چائنا، ترکی، آذربائیجان، دوسرے مڈل ایسٹ کے ممالک ساتھ تھے. پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرانے کے لیے تیار ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، اس کے پیر نہیں ہوتے ہیں. وہ جھوٹ زیادہ دیر مطلب کہ اس کے پیر نہیں ہوتے، اور وہ زیادہ دیر رہتا بھی نہیں ہے. اور گرو نانک پاشا نے فرمایا ہے، سچو اورے سب کو اوپر سچ اچار. جب تک یہ دنیا قائم ہے، سچ جو ہے وہ آئے گا اوپر، اور اوپر ہی رہے گا. اس کی جو بلندیاں ہیں ہمیشہ رہیں گی. تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے وہی بات میں اسی چیز پر لاؤں کہ بھئی ایک تو افواج کا ان کا اٹیک، دوسرا ان کے اندرونی جو حالات، اور جو آپ نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر بالکل بے نقاب ہوئے ہیں، بالکل صاف ستھرے. اور اس میں میرا انالیسس چھوڑیے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا انالیسس لیں گے آپ، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہم نے اسی دن سے، جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، ہم نے اسی دن ہی یونائٹڈ نیشن کو اسی وقت خط لکھا، اور انہوں کو پرسنلی طور پر بھی جا کر دیا کہ بھئی اس کی جو ہے وہ نیوٹرل انکوائری ہونی چاہیے. بھئی نیوٹرل انکوائری، دیکھیے یہ ایک بچے کو کہیں گے نا کہ بھئی اس کو انالائز کرو کہ یہ کس نے کروایا. تو پہلگام کا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور جموں اینڈ کشمیر کا، اس پہلگام کو جو ایک ہی سڑک جاتی ہے، اور جو ایک سڑک جاتی ہے وہاں پر آرمی کا کیمپ لگا ہوا ہے. اور آرمی کے جب وہ آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو چیکنگ کر چلیے، میں چیکنگ کر کے وہ آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اس ویلی میں. اب چلیے مان لیا جی وہ ویپن لے کر چلے گئے، پر ویپن لے کر چلے گئے تو وہ واپس بھی تو اسی راستے سے آنا تھا انہوں نے، یا پھر پہاڑوں کے ساتھ راستے میں سے جانا تھا. اب پہاڑ میں سے 6-7 گھنٹے لگتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ آرمی کیا کر رہی تھی؟
یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے 2000 میں جب سکھوں کو مارا، سکھوں میں 36 سنگھ پورا میں 36 سکھوں کو مارا، یہ سیم چیز تھی. اور اس وقت کلنٹن صاحب آئے ہوئے تھے، اس وقت وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، صرف فرق اتنا تھا. اور یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان کی ایک ایجنڈا ہے. صحیح. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ایک تو اٹیک کرو، اٹیک وہ ویپن کے ساتھ اٹیک کرو، یہ ایسی سازشیں استعمال کرو. دوسرا ایموشنلی وہ جو میں نے آپ کو بتایا فتح ڈور کا ویسے کرو. اور یہ ساری چنکیا نیتی ہے. چنکیا نیتی بہت ہی گری ہوئی سازشیں ان کو بتاتی ہے کہ ایسا ایسا کریں گے. پر سیدھی سی بات ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، وہ ایموشنز ہوتی ہیں آپ کے، وہ سینٹیمنٹس لڑتے ہیں وہاں پر. ہم نے ہمارے ساتھ دیکھیے نا دربار صاحب میں 1984 میں ہم نے ایموشنز کے ساتھ ان کو اندر تک نہیں آنے دیا، ٹینک تک لے کر آئے، تب جا کر ان کا، تب بھی نہیں، تب بھی یہ سنت جرنیل سنگھ جی خالصہ بھنڈرا والے کو، امریک سنگھ جی کو، بی بی ابکار کور کو، عورتیں تک لڑی وہاں پر. بات یہ ہے کہ ہم اندر سے ان کے پاس ویپن ہوں گے. دوسری بات میں ایک میر صاحب آپ کو گزارش کر دوں، صحیح. شاید وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، تو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے جو ایٹم بم بنایا نا، وہ تو انہوں نے بنایا اپنے ٹیکنیک کے ساتھ، وہ فیکٹریز میں سارا انہوں نے اٹامک پلانٹ میں بنایا. آپ کے پاس تو ایسے ایسے بم پڑے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ زندہ جاگتا جو جسمانی طور پر ہے، ان کو سامنے لائیے. میر صاحب میری درخواست ہے یہ آپ کی سرکار سے، وہ آپ کو کم جو ہے وہ ہیڈک لینی پڑے گی. وہ جو آپ کے ویر جی ہیں انہوں نے کمال کی ادھر سیوا کی ہوئی ہے، ایسے کئی ہیں. وہ مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، وہ گوپال سنگھ جی ہیں چاولہ صاحب، وہ کہاں پر گم ہو گئے ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور بہت ضروری ہے، جو پاکستان گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے اس کو بھی اوپنلی اب سامنے آنا چاہیے، اوپنلی. سردار صاحب لفظوں ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. آپ کے ساتھ دوسرے ٹاک شوز میں بھی ضرور ڈسکشنز ہوگی، بڑی اہم چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ.